الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी वक्त गुज़र गया है और इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम था कि इंशाअल्लाह 9 बजे हम शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी देर हो गई है। इंशाअल्लाह अब शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। जो दोस्त तशरीफ़ फरमा हुए हैं, दूर दूर से आए हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है, और जो दोस्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और जिन लोगों ने ये प्रोग्राम दोस्तों ने सजाया है, अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। किसी भी इल्म को शुरू करने से पेशतर ये ज़रूरी है कि उस इल्म के बारे में जाना जाए कि उस इल्म की तारीफ़ क्या है, क्योंकि जब तक हम किसी इल्म की तारीफ़ के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें इस बात का इल्म नहीं होगा कि वो इल्म क्या चीज़ है। और फिर उस इल्म की तारीफ़ के बाद उसका मौजू, गर्ज़, इसका शरई हुक्म क्या है, और उसके साथ और कौन कौन सी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं। तो आज जो हमारा जो पहला दर्स होगा उसमें इंशाअल्लाह आपको इसी चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि मीरास की तारीफ़ क्या है, मौजू क्या है। फिर इंशाअल्लाह आखिर में कुछ वक्त आपको दिया जाएगा, अगर किसी दोस्त को कोई बात समझ में ना आए तो इंशाअल्लाह उसकी भी वजाहत की जाएगी। तो आते हैं पहले इस बोर्ड की तरफ। सबसे पहले जो है ये हमने यहाँ पर मीरास की तारीफ़ लिखी है। यहाँ सबसे पहले हमने मीरास की तारीफ़ लिखी है कि मीरास की तारीफ़ क्या है। तो जिन दोस्तों ने नहीं लिखी है वो दोस्त लिख लें, और अगर किसी के पास कापी पेन वगैरह नहीं है तो उनके लिए हमने फ़ोटो कापी करवाया, वो आखिर में हम उनको दे देंगे, इंतज़ाम है उसके लिए। अच्छा, ये मीरास की तारीफ़ जो है वो क्या है? मीरास की तारीफ़ है फ़िक़ा और हिसाब के ऐसे उसूलों के जानने का नाम है। फ़िक़ा और हिसाब के ऐसे उसूलों के जानने का नाम है जिसके ज़रिए तरके से हर वारिस का हिस्सा मालूम किया जाए। यानी इल्म मीरास जो है ये क्यों हम पढ़ते हैं? हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि इसके ज़रिए हमें क्या हो जाए, इस बात का इल्म हो जाए कि तरके से हर वारिस को कितना हिस्सा दिया जाएगा। और फ़िक़ा और हिसाब के ऐसे उसूलों के जानने का नाम है जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, हर वारिस को जो हिस्सा देना होता है उसको हम क्या करते हैं, मालूम कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई दोस्तों को कि फ़िक़ा और हिसाब, यानी फ़िक़ा से मुराद क्या होगा? फ़िक़ा से मुराद जो है किस वारिस को कब कितना हिस्सा मिलेगा, कौन सा शख्स जो है वो कब कितना हिस्सा उठाएगा, कौन महजूब होगा, कौन जो है वो महरूम होगा, महजूब के असबाब क्या हैं, महरूम किन चीज़ों की वजह से होता है, ये फ़िक़ा है। और उसके बाद जो है वो हिसाब जो है वो जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम, पॉइंट्स और फ्रैक्शन के जो हिसाब हैं ये मैथ है, ये हिसाब है। तो इन दोनों के मजमू के ज़रिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ का हम जान लेते हैं कि हर वारिस को कितना हिस्सा दिया जाएगा। आप दोस्तों को बात समझ में आ गई है? आपको भी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आते हैं मीरास के बाद जो है तारीफ़ मीरास के बाद आते हैं मीरास का मौजू क्या है। कि चूँकि हम कोई भी इल्म शुरू करते हैं तो उस इल्म के मौजू के बारे में भी जानना ज़रूरी है। इससे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जो इल्म पढ़ रहे हैं उसमें किस चीज़ के मुतालिक बहस की जाएगी। तो इल्म मीरास में जो बहस की जाएगी वो एक तरका है, दूसरा वारिस है। बाज़ उलमा ने सिर्फ तरका लिखा है, बाज़ ने तरका और वारिस दोनों लिखे हैं, बाज़ ने इसमें और भी ज़्यादती करके ये कहा है कि तरका और वारिस और इससे मुतालिक जितनी भी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं उनसे जिस इल्म में बात की जाए, ये इल्म मीरास का क्या होगा, मौजू होगा। अच्छा, इल्म मीरास का मौजू क्या होगा? एक तरका, दूसरा वारिस, और तीसरी जो चीज़ होगी वो क्या है, उनसे जो चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन मशहूर जो बात है वो ये है कि इल्म मीरास का जो मौजू तरका और क्या है, वारिस हैं। दोस्तों को ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ कि मीरास की गर्ज़ क्या है। आखिरकार हम मीरास जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? आखिरकार जो ये मीरास हम पढ़ रहे हैं इसके पढ़ने का मकसद क्या है? तो मीरास की गर्ज़ ये है कि हर वारिस को इसका जो शरई हिस्सा है वो क्या किया जाए, उसको दे दिया जाए। जिस वारिस का जो शरई हिस्सा बनता है तरके से, उसको क्या किया जाए, वो हिस्सा दिया जाए। ये जो है मीरास की क्या है, गर्ज़ है। अब आते हैं हम चौथी तरफ के मीरास का हुक्म क्या है। इल्म मीरास का तफसीलन सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी किसी शहर में अगर 1 या 2 या 3 या इससे ज़्यादा कुछ ऐसे बंदे मौजूद हैं जो इल्म मीरास को तफसीलन जानते हैं, तो फिर बाकी जो जितने भी शहर वाले हैं उनसे जो हैं ये जो हुक्म है ये क्या हो जाएगा, साकित हो जाएगा।
ورنہ بعض صورتوں میں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کہیں کسی شہر میں کوئی بندہ موجود نہ ہو، کوئی عالم موجود نہ ہو، تو پھر اس صورت میں اس علم جو ہے علم میراث کا سیکھنا فرض عین ہو جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے اس شہر کے اندر کچھ علماء موجود ہیں جو تفصیلاً اس علم میراث سے واقفیت رکھتے ہیں، تو جو اس صورت میں علم جو ہے فرائض علم میراث سیکھنا جو ہے وہ فرض کفایہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں شروط میراث، کہ کوئی بندہ جو ہے اس کی وراثت جو تقسیم کی جائے گی اس کے لیے شرائط کتنے ہیں۔ جب تک یہ شرائط پائے جائیں گے تو وہاں ہم وراثت کی ہم تقسیم کریں گے۔ شرائط نہیں پائے جائیں گے تو وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی۔ جیسے نماز سے پہلے جو ہیں شرائط ہوں گے تو پھر نماز ہوگی، شرائط نہیں ہوں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا وقت نہیں ہے، زور کا وقت نہیں ہے، ہم زور کو نماز شروع کر دیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جب تک میراث کے یہ شرائط نہیں پائے جائیں گے تو اس سے پہلے ہم کسی بھی شخص کی جو وراثت ہے اس کو ہم شروع نہیں کر سکتے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اچھا، یہ میراث کے شرائط کتنے ہیں؟ میراث کے بعض علماء نے 3 شرائط ذکر کیے ہیں اور بعض علماء نے جو ہیں 4 شرائط ذکر کیے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے یہاں پر چاروں کو یہاں پر ذکر کیا ہے آپ کے سامنے۔ شروط میراث یعنی میراث کے شرائط، تو میراث کے شرائط جو ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مورث کی موت۔ مورث سے مراد میت ہے، یعنی جو بندہ وفات پا جائے۔ اب اگر کوئی شخص وفات پاتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی وراثت ہی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے مورث کی موت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر موت کی وہ حقیقتاً ہو یا پھر حکماً ہو۔ حقیقتاً جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ جو ہے وفات پا گیا ہے، حکماً جیسے وہ مفقود ہو گیا ہے اور شریعت نے اس کی جو حدیں مقرر کی ہے ان حدوں کے ساتھ وہ 70 سال یا جو بھی علماء نے بیان کیے ہیں اگر اس پہ اوپر آ گئی تو وہ کہیں گے کہ اب یہ شخص جو ہے وہ وفات پا گیا ہے۔ تو مورث کی موت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کوئی شخص بندہ وفات نہیں پایا جائے گا اس سے پہلے اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اس کی میں آگے چل کے تھوڑی اور وضاحت کرتا ہوں کہ جو اس صورت میں ہمیں لوگ جو ہیں کس طریقے سے میراث کے سوالات کرتے ہیں وہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ مورث کی موت جو وہ حقیقتاً ہو یا پھر حکماً ہو تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے، اس کی وراثت کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ مورث کی موت کے وقت جو ہے وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے، پھر وہ اس کا زندہ ہونا حقیقتاً ہو یا پھر کیا ہو، حکماً ہو۔ اب اگر کوئی شخص وفات پا جاتا ہے اور اس کی وفات سے پہلے کوئی اس کا جو رشتہ دار ہے جو وارث بنتا تھا بعد میں اس کا، وہ اگر پہلے وفات پا جائے تو وہ اس کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر مورث کی وفات سے پہلے اگر وارث کی وفات ہو جائے تو پھر اس صورت میں جو ہے اس کو جو ہے حصہ نہیں ملے گا، وہ وارث نہیں ہوگا، نہ وہ وارث ہوگا نہ اسی کی جو ہے اولاد وارث ہوں گی۔ تیسرا جو ہے کہ مورث کی وفات ہوئی ہے، وارث بھی پایا جا رہا ہے، مورث کی وفات ہوئی ہے اور وارث بھی کیا ہے پایا۔ تیسری بات یہ کہ ترکہ بھی پایا جائے۔ اگر ترکہ نہیں ہے تو پھر وہاں پر وراثت ہی نہیں ہوگی، کوئی چیز مال ہی نہیں، ہم تقسیم کس کو کریں گے۔ تو مورث کی موت ہو اور مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ترکہ پایا جائے۔ اگر ترکہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کی وراثت بھی نہیں کریں گے۔ اور چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مانع ارث کا نہ ہونا۔ مانع ارث مطلب ایسے اسباب جن کے ذریعے کوئی شخص بالکلیتاً وراثت سے کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ مانع ارث سے کیا مراد ہے؟ ایسے اسباب، ان کی وضاحت آئے گی آگے انشاءاللہ۔ جو مانع ارث کا مطلب ایسے اسباب ہیں کہ جن اسباب کے ذریعے سے کوئی وارث بالکلیتاً کیا ہو جاتا ہے، حصہ لینے سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کافر ہے تو کافر جو ہے وہ مسلمان کا کبھی بھی وارث نہیں ہوگا۔ ورنہ آپ اس کو مٹاؤ، میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں۔ یہاں میں نے جو ہے بن ابھی آپ کو بات بتائی اس کو کہ مانع ارث اگر کسی شخص میں پائے جائیں گے تو وہ کبھی بھی وارث نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی شخص وفات پا جاتا ہے، مورث مسلمان ہے اور اس کا معاذ اللہ کوئی وارث کافر ہے، یا جو مورث ہے جو میت ہے وہ کافر ہے، اس کا کوئی وارث جو ہے وہ مسلمان ہے، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ تو میراث کے شرائط میں سے جو چوتھا شرط ہے مانع ارث کا نہ ہونا۔ اگر مانع ارث پایا جائے گا تو پھر اس صورت میں وہ شخص اس کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے۔ اب یہاں میں نے 2 باتیں ذکر کی تھی کہ جو ہے مورث کی وفات کے وقت وارث کا زندہ ہونا، مورث کی
وفات کے وقت جو ہے وارث کا کیا ہونا؟ زندہ ہونا۔ اب یہ جو وکیل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ ان کے جو محمد لا ہے اس میں یہ جو قانون ہے یہ غلط قانون لکھا ہوا ہے۔ ایک اور وکیل صاحب نے بھی یہ مجھ سے سوال کیا تھا تو میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ وہ یہ لکھتے ہیں اپنے قانون کے اندر جو محمد لا میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے خود وہاں پر اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ یہ محمد لا کے اندر جو یہ قانون لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے، کہ جو ہے اگر کوئی شخص وفات پا جاتا ہے اور اس کے پوتے ہیں اور اس کا جو بیٹا ہے وہ جو ہے اپنی باپ سے پہلے وفات پا گیا ہے، تو وہ جو کورٹ اس جو ہے وہ اس کو کیا کرتی ہے، اس پوتے کو حصہ دیتی ہے۔ حالانکہ شریعت کے مطابق جو ہے جب تک وارث جو ہیں مورث کی وفات کے وقت زندہ نہیں ہوگا تو اس کو حصہ ہی نہیں ملے گا۔ اب جب وہ جو اس کا بیٹا ہے وہ وفات پا گیا ہے تو ان کے پوتوں کو اس سے حصہ نہیں ملے گا، ہاں الا یہ کہ اس کا کوئی اور بیٹا موجود نہ ہو۔ اگر اس کا کوئی بیٹا موجود ہے تو پھر ان کے پوتوں کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ وکیل صاحب آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے مولانا؟ جی اچھا، ایک بات یہاں پر ایک یہ بھی ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مورث کی وفات کا ہونا، مورث کی جب تک جو ہے کوئی شخص مرتا نہیں ہے تو شرعی طور پر اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ آج کل ہمارے پاس یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مسائل یہ لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنی وراثت کو تقسیم کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب تک کوئی بندہ وفات نہیں پا جاتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی۔ مولانا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب تک کوئی بندہ وفات نہیں پا جاتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص یہ مسئلہ لے کر آ جائے کبھی بھی کوئی کسی کے پاس اور یہ کہے کہ صاحب میری جو جائیداد ہے اس کو آپ شرعی حصوں سے تقسیم کر دیں، تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسا کوئی مسئلہ آ جائے تو اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے وہ کیا کرے کہ جتنے بھی ورثاء ہیں ان کے اندر کوئی کیا کرے، وہ برابر تقسیم کر دے۔ اگر وہ زندگی میں اپنی ملکیت تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے تمام ورثاء کے درمیان کیا کرے، برابر حصہ تقسیم کرے، اور یہ ہبہ کہلائے گا، یہ گفٹ کہلائے گا، یہ صدقہ کہلائے گا، لیکن اس کو ہم میراث نہیں کہیں گے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنا کوئی مال کیا کروں، تقسیم کر دوں، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنا جو مال ہے وہ تمام ورثاء کے درمیان کیا کرے، برابر تقسیم۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ کل کو اگر کوئی کسی کے پاس یہ مسئلہ آ جائے تو اس کو پہلے بات یہ بات سمجھانی چاہیے کہ جو بندہ جو ہے وہ زندگی میں اپنا مال جو ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام ورثاء کے درمیان کیا کرے، برابر تقسیم کرے۔ اچھا، اگر دوسری بات جو ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ تمام ورثاء کے درمیان برابر تقسیم نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ تمام ورثاء کے درمیان برابر جی وہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ برابر تقسیم کرنا نہیں چاہ رہا ہے، بلکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جتنی بھی اس کے ورثاء ہیں، جتنے بھی اس کے کیا ہیں ورثاء ہیں، وہ اس کے درمیان جو ہے وہ میری وفات کے بعد جس طرح تقسیم ہوگا میں اسی طریقے سے تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگرچہ ہم اس کے لیے بھی جائز ہے، ہم کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ آ جائے اور وہ اس کو بظاہر ہم جو ہے وہ میت شمار کر کے اس کے حصے کو، اس کے مال کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو تقسیم کر سکتے ہیں، یہ بالکل تقسیم جائز ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا کوئی حصہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ جو ہبہ ہوگا وہ شرعی حدود کے ساتھ ہو، کہ شریعت نے ہبہ کے جو طریقے بتائے ہیں کہ جو ہیں جب تک وہ نہیں پایا جائے گا تو وہ شخص اس کی وہ جو مال ہے وہ اس کی وراثت میں داخل نہیں ہوگا۔ مثلا شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے، یعنی مال اپنا کسی کو ہبہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں جو ہے مالک ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا تصرف بھی جو ہے حاصل ہو۔ ایک تو اس کو مالک بنایا جائے، اور دوسرا جو ہے ہبے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، تصرف بھی دیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص کاغذی کارروائی کرتا ہے
اور وہ اپنے کسی بندے کو جو ہے وہ مالک نہیں بناتا، یا مالک بناتا ہے لیکن تصرف اس نہیں دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے نا وہ مال جو ہے وہ اس کی ملکیت میں شامل نہیں ہوگا، اور جب وہ مال اس کی ملکیت میں شامل نہیں ہوگا تو وہ مورث کی جو ہے ملکیت میں شامل ہو جائے گا اور اس کی شرعی تقسیم کی جائے گی۔ یہ میں اس مسئلے کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس اس طرح کے کئی لوگ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے نام پہ کر دی تھی، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے نام پہ کر دی، کیا اس نے آپ کو مالک بنایا تھا اپنا؟ تصرف بھی آپ کو دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ وہ کہتے ہیں صرف کاغذی کارروائی ہوئی، تو کاغذی کارروائی کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ وہ ہبہ جو ہے تصرف مع القبضہ نہیں ہوگا، اس صورت میں وہ چیز جو ہے وہ اس کے وارث کے جو ہے ملکیت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس بات کا ضرور جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر کسی بھی وارث کو کوئی مال دینا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ ہبہ اس کو کر دوں، تو اس کے لیے ان چیزوں کا ضرور وہ خیال رکھے۔ لہٰذا صورت دیگر میں جو ہے وہ جو مال ہے وہ مورث کی ملکیت میں شامل ہوگا اور اس کی دوبارہ سے کیا کی جائے گی؟ تقسیم کی جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں کو؟ اس میں کوئی بات ایسی ہو جو پوچھنی ہو کسی دوست کو، کوئی سوال؟ جی اگر تقسیم کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ برابر برابر تقسیم کیا جائے، جی، اگر کسی کو زیادہ کسی کو کم دے دیں تو؟ جی اب یہ بھی بات ہے کہ کیونکہ وہ اپنے مال کا خود مالک ہے، اپنے مال کا وہ کیا ہے؟ خود مالک ہے۔ وہ اگر کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ جو ہے نا جس کو بھی کم دے گا یا زیادہ دے گا وہ مال اسی کا ہو جائے گا، کیونکہ وہ مالک ہے۔ وہ چاہے تو اپنا پورا جو مال ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے جی، لیکن مستحب اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ کیا کرے کہ تمام کے درمیان برابر برابر تقسیم کر۔ لیکن یہ بھی وہاں پر یہ بھی حالات دیکھی جائیں گے کہ اگر وہ کسی کو کم دے رہا ہے اور کسی کو زیادہ دے رہا ہے، اور اس میں کوئی جو ہے شرعی حدود کا لحاظ کرتے ہوئے اگر وہ کمی بیشی کرتا ہے تو بھی یہ اس کے لیے جائز ہے۔ جی وہ آ جائیں، وہ ابھی آ رہا ہے، ابھی وہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ یہ صرف جو ابھی تک میں نے آپ کو سمجھایا میراث کی تعریف، موضوع، غرض، حکم اور شرائط، ابھی ارکان، اسباب اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ ابھی آگے آ رہی ہیں۔ جی اگر اس کی 3 اولاد ہے، اگر وہ 2 کو دے، ایک کو بالکل ہی نہ دے؟ اچھا، یہ اگر اس طرح وہ کرتا ہے یہ شریعت میں بالکل غلط ہے، ناجائز ہے اپنے کسی وارث کو اس طریقے سے کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے کسی وارث کو، مفہوم حدیث سنا رہا ہوں، کہ جو شخص کسی اپنے وارث کو جو ہے وہ ملکیت سے بالکل محروم کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کی جو خوشبو ہے وہ بھی حرام کر دیتا ہے، یعنی جنت کی خوشبو سے بھی اس کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اچھا یہاں یہ بھی بات آپ کو سمجھاتا چلوں کہ آگ نام کی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ یہ جو کورٹ سے ہم بنا دیتے ہیں یا لوگ جو ہیں وہ اشتہارات میں چھپا دیتے ہیں کہ میں نے اپنے فلاں وارث کو آگ کر دیا ہے، تو شریعت میں آگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے کسی وارث کو حصہ نہ دوں اور وہ نافرمان بھی ہیں، یعنی شرعی حدود کے لحاظ سے جو ہے اس کو حصہ ہم نہ دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مال کو ضائع کر دے، تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن ورثاء کو وہ حصہ دینا چاہتا ہے، اپنا مال دینا چاہتا ہے، تو اپنی زندگی ہی کے اندر وہ کیا کرے، جو طریقہ میں نے آپ کو ہبہ کا طریقہ بتایا اس طریقے سے وہ کیا کرے، ان کو جو ہے وہ مال دے دے۔ لیکن اس کے باوجود بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بھلے کتنا بھی نافرمان ہو تو بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، بالکلیتاً اس کو کیا کر دیا جائے، آگ کر دیا جائے، محجوب کر دیا جائے یا محروم کر دیا جائے، اس طرح کرنا بالکل درست نہیں ہے، اگر بشرطے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نافرمان ہے یا اس میں کوئی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، ورنہ تو پھر جو ہے بغیر کسی شرعی عذر کے کسی بھی اپنی اولاد کو یا کسی بھی اپنے وارث کو اپنی ملکیت سے محروم کرنا جو ہے نا تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو سے کیا کر دیا جائے گا، جو ہے وہ محجوب کر دیا جائے گا، محروم کر دی جائے گا۔ اچھا یہ بات دوستوں کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ مولانا یہ آواز صحیح جا رہی ہوگی؟ اچھا مولانا چلو بیٹا آپ جی دیکھو سمجھ۔ اب آتے ہیں آگے دوسری بات کی طرف۔ ارکان میراث کتنے ہیں؟ جس طرح نماز کے بھی ارکان ہیں اسی طریقے سے وراثت کے ارکان ہیں۔ جس طرح نماز کے شرائط ہیں، جب تک کہ وہ شرائط نہیں پائی جائے گی تو نماز نہیں، اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی کچھ ارکان ہیں، جب تک وہ ارکان ہوں گے تو وہ چیز صحیح ہوگی، اگر ارکان نہیں پائے جائیں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ارکان میراث بھی ہیں، وہ جب تک نہیں ہوں گے تو بھی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ مثلا کیا ہے کہ مورث، کہ کوئی بندہ وفات بھی پایا ہو، کوئی بندہ وفات بھی
پایا ہو مولانا یہ تو شرائط لکھے ہیں نا. اچھا نہیں ٹھیک ہے. مورث بھی ہو مطلب کوئی شخص وفات بھی پایا, یہ شرط میں بھی داخل ہے اور رکن جو ہے اس میں بھی داخل. دوسرا وارث, مثلا کوئی شخص وفات تو پا گیا اس کا کوئی وارث نہیں ہے. اور تیسری چیز جو ہے مولانا یہ ارکان کا لکھے. ٹھیک ہے جی صحیح ہے ٹھیک ہے. وارث اور تیسرا پھر کیا ہے ترکہ, یہ شرائط بھی ہیں اور ارکان بھی ہے. اب آگے آتے ہیں اسباب میراث, یعنی ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بندہ کسی کا کیا بنتا ہے, وارث بنتا ہے. یعنی یہ اسباب اگر پائے جائیں گے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا, وہ شخص اس کا وارث ہوگا, ورنہ اس کے بغیر وہ وارث نہیں ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ قرابت, یعنی اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہو. اگر کوئی رشتہ داری نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ اس کا وارث نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ قرابت سے مراد جو ہیں وہ کیا ہیں, رشتہ داری ہیں. اگر رشتہ داری پائی جائے گی تو پھر اس صورت میں وہ وارث ہوگا, ورنہ صورت دیگر میں جو ہے وہ اس کا وارث نہیں ہوگا. دوسری صورت جو ہے وہ کیا ہے, زوجیت, یعنی وہ آپس میں کیا ہوں, زوجین ہوں, شوہر اور بیوی ہو. وہ زوجیت جو ہے اگر نہیں ہے, زوجیت نہیں ہے, قرابت داری بھی نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں وہ جو ہے اس کا وارث نہیں بنے گا, اس کو وراثت نہیں دی جائے گی. جیسے جو ہے تیسری جو ہے وہ جو ہے ولا. یہ جو ولا جو ہے, مولانا یہ مارکر دے دو ایک منٹ, مولانا ایک مارکر دو. یہ جو ولا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ولا جو ہے اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اس کی میں تفصیل اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آج اس کی دو صورتیں ہیں, لیکن وہ ایک تو صورت اس کی پائی نہیں جاتی ہے, ایک صورت اس کی جو ہے وہ فی زمانہ پائی نہیں جاتی ہے. اور اس کی جو دوسری صورت ہے اس میں بھی بہت ساری شرائط ہیں, وہ بھی آج کل ہم کرتے نہیں. اس وجہ سے اس کی میں بالکل کیا کرتا ہوں, تفصیل نہیں کرتا ہوں. لیکن صرف آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اسباب میراث تین ہیں, ایک قرابت ہے, دوسرا زوجیت ہے, اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہے, ولا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں کو؟ چلو اب آگے آتے ہیں. فضیلت میراث, میراث کی کیا فضیلت ہے, میراث کی فضیلت کیا ہے؟ اس میراث کی بہت بڑی فضیلت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث, تعلم الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس علم کو آدھا علم قرار دے رہے ہیں. اور پھر جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں دوسرے عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ جہاں تعلیم قرآن کا ذکر ہے اسی کے ساتھ ساتھ فرائض کا بھی ذکر ہے, یعنی میراث کا بھی ذکر ہے. کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ قرآن سیکھو اور سکھاؤ, وہیں پر جو ہے علم میراث کے سیکھنے اور سکھانے کا بھی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. اور یہ وہ علم ہے جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ علم سب سے پہلے اٹھایا جائے گا. اور حضور نے فرمایا یہ وہ علم ہے جو سب سے پہلے میری امت سے اس کو جو ہے وہ نکالا جائے گا, کھینچا جائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ یہ علم اس طرح اٹھ جائے گا کہ کچھ لوگ ہوں گے وہ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے در بدر پھرتے رہیں گے, کوئی شخص ایسا نہیں پائے گے کہ وہ ان کے درمیان جو ہے وہ میراث کا کوئی فیصلہ کرے گا. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور اس کے احسان اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت کا صدقہ کہ ہمیں الحمدللہ ایسا استاد ملا مفتی محمد صالح صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. آپ کافی علیل ہیں, دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے استاد محترم کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. آپ نے اس علم کو اتنا آسان اور سہل کر دیا. یہ جو ابھی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں. عام طور پر ہر مدارس کے اندر, ہر کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن جو ہمارا انشاءاللہ تیسرا اور جو چوتھا لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ بڑا شاندار اور بڑا بہترین اور بہت ہی آسان کر کے میرے استاد محترم نے اس چیز کو کیا ہے. یعنی صرف میتھ کے ذریعے آپ پوری وراثت کو تقسیم کر سکتے ہیں. سالم ہو, مسئلہ مسئلہ اول ہو, مسئلہ رد ہو یا مناسخہ ہو, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر آئیں گی. انشاءاللہ ان کی وضاحت کی جائے گی کہ صرف میراث کے ذریعے, صرف جو ہے میتھ کے ذریعے آپ پوری علم میراث کو کیا کرتے ہیں. یعنی نہ ہمیں اصل مسئلہ نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ تصحیح کرنی پڑتی ہے, نہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز کرنی پڑتی ہے. بالکل سہل اور آسان طریقے سے ہم کیا کر دیتے ہیں, وراثت کو تقسیم کر دیتے ہیں. بہرحال تو یہ ہم نے علم میراث کی جو فضیلت ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی ہے. اچھا آگے جو ہے یہ
یہ تو ساری جو ہیں علم میراث کے شرائط تھے، ارکان تھے، اسباب تھے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں لیکن میں ان کو جو ہے بذات خود چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. لیکن ان چیزوں کا اتنا جاننا فی الحال جس طریقے کو ہم لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے اتنا ضروری بھی نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں. اب آتے ہیں آگے کی طرف. عام طور پر جو ورثاء ہیں، جو وارث بنتے ہیں، جیسے ابھی چاچا نے سوال کیا تھا کہ ورثاء کون سے ہوتے ہیں، تو عام طور پر جو ورثاء کی تقسیم ہے وہ 3 ہیں. ایک ذوی الفروض، دوسرا اسبا اور تیسرا ہے ذوی الارحام. عام طور پر اس کے علاوہ بھی صاحب سراجی علیہ الرحمہ نے ورثاء کے جو ہیں وہ درجے ذکر کیے ہیں لیکن ان کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. اب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ ذوی الفروض، اسبا اور تیسرا ہے ذوی الارحام. کوئی بھی کسی کا جو ہے وارث ہوگا وہ انہی میں سے ہوگا، یا تو ذوی الفروض ہوگا بظاہر طور پر، اسبا ہوگا، یا پھر جو ہے وہ ذوی الارحام. یہ نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ دوسروں کی جو ہیں وہ جو ہے علماء نے جو ہے لسٹ بتائی ہے اس پر عمل کیا جائے گا. تو ذوی الفروض، اسبا اور ذوی الارحام یہ عام طور پر ورثاء کی 3 قسمیں ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ ذوی الفروض کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ذوی الفروض جو ہیں ان ورثاء کو کہتے ہیں جن کا حصہ قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہو. جی ذوی الفروض کن کو کہتے ہیں؟ ان ورثاء کو کہتے ہیں جن کا حصہ قرآن، حدیث اور اجماع سے کیا ہو؟ ثابت ہو. مولانا بات آ رہی سمجھ میں؟ کوئی اس کے درمیان آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو مولانا؟ اچھا، تو عام طور پر جو ورثاء آئیں گے وہ 3 آئیں گے، ذوی الفروض، اسبا اور ذوی الارحام. ذوی الفروض ان ورثاء کو کہتے ہیں جن کا حصہ قرآن، حدیث اور اجماع سے کیا ہو؟ ثابت ہو. جی، جن کا حصہ کس سے؟ قرآن، حدیث اور کیا ہو؟ اجماع سے کیا ہو؟ ثابت ہو. اچھا مولانا، یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ ٹوٹل کتنے ہیں؟ یہ ذوی الفروض جو ہیں یہ 12 لوگ ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 12 لوگ ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ اپنے ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی. اچھا، سب سے پہلے جو ہیں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. اس میں بھی 4 مرد ہیں اور کیا ہیں؟ 8 عورتیں ہیں. یہ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ذوی الفروض ہیں. 4 مرد ہیں اور کتنے ہیں؟ 8 عورتیں ہیں. جی مولانا ایک تصویر نکال. جی اچھا مولانا یہ لکھ دو مولانا، اس کو صحیح کرو. اچھا، وہ مرد کون کون سے ہیں میں آپ کو زبانی ابھی یاد کروا دیتا ہوں. تو سب سے پہلے جو مرد ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو ہیں وہ باپ ہے. سب سے پہلے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ باپ ہیں. سب سے پہلے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ باپ ہیں. اس کے بعد جو ہیں وہ کون ہیں؟ اس کے بعد جو ہیں وہ اس کا ماں شریک بھائی ہے. باپ کے بعد دادا ہے. دوسرا نمبر کون ہے؟ دادا. اس کو عربی میں الجد الصحیح کہتے ہیں. اب اس کی بھی ایک تعریف علماء نے لکھی ہے، صاحب سراجی علیہ الرحمہ نے، لیکن ہم اس تعریف کی طرف نہیں جاتے ہیں. جو الجد الصحیح کی صاحب سراجی علیہ الرحمہ نے ایک مخصوص تعریف کی ہے، ہم اس کی طرف نہیں آتے. بس آپ اتنا ذہن میں بٹھا لیں کہ باپ کے بعد جو ہے دوسرا نمبر جو ہے وہ دادا ہے. دادا کے بعد پھر ان کا والد اوپر تک باپ ہو. اس کے بعد دوسرا نمبر دادا ہے. دادا نہیں تو پھر اس کا باپ، پھر اسی طریقے سے اوپر تک جائیں تو یہ جو ہیں یہ دادا کی لسٹ میں آتے ہیں. نمبر 3 جو ہیں وہ ہے ماں شریک بھائی. نمبر 3 کون ہے؟ بولیے. تیسرا نمبر کون ہے؟ ماں شریک بھائی. کس کو کہتے ہیں ماں شریک بھائی؟ اس کو کہتے ہیں کہ ماں شریک بھائی ان بھائیوں یا بہنوں کو کہتے ہیں جن کی ماں تو ایک ہو لیکن باپ الگ الگ ہو. مثلا کسی عورت نے کسی سے شادی کی اور اس سے اولاد ہوئی، پھر اس نے اس کو طلاق دے دی، یا پھر وہ بندہ جو ہے وہ وفات پا گیا اور اس عورت نے جا کے کہیں اور جا کر شادی کر لی. اب اس سے جو اولاد ہوئی ہے تو اس سے جو اولاد ہوئی ہیں یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ ماں شریک بھائی بنیں. بہنیں ہوں گے تو ماں شریک بہن بھائی بنیں گے. صرف بہنیں ہوں گی تو وہ کیا بنیں گی؟ ماں شریک بہنیں بنیں گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں کو؟ اچھا، چوتھا نمبر جو ہے وہ ہے شوہر. تو چوتھا نمبر جو ذوی الفروض مردوں میں آتے ہیں وہ کون آتا ہے؟ شوہر ہیں. یہ 4 جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ذوی الفروض ہیں. لیکن ذوی الفروض میں سے کون ہیں؟ مرد ہیں. پیشاب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، آگے چلتے ہیں. جو ہیں وہ عورتیں ٹوٹل کتنی ہیں؟ وہ 8 عورتیں ہیں. عورتیں ٹوٹل کتنی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ 8 جو ہیں وہ عورتیں ہیں. ٹوٹل عورتیں کتنی ہیں؟ 8. وکیل صاحب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، کوئی سوال ہو تو آپ پوچھنا. اچھا، اور عورتیں ٹوٹل کتنی ہیں؟ 8 ہیں. عورتیں ٹوٹل کتنی ہیں؟ 8 عورتیں ہیں. 8 عورتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے بیوی ہے. سب سے پہلے کیا ہیں؟ بیوی ہیں، جو میرے پاس نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ بیوی ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرے نمبر پر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تھوڑا ہنسنا بھی چاہیے.
ذہن بھی جو ہے تر و تازہ ہونا چاہیے. جی جی سائیں اچھی بات ہے, اللہ آپ کو دوسری دلا دے. اچھا دوسرے نمبر پر جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بیوی, اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ کیا ہے؟ بیٹی. وہ کیا ہے؟ بیٹی ہیں. اور جو تیسرے نمبر پر ہیں وہ کیا ہیں؟ پوتی. وہ کیا ہیں؟ پوتی ہیں. اور چوتھا نمبر جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ سگی بہن کا ہے. چوتھا نمبر کون ہے؟ سگی بہن ہے. اور پانچواں نمبر باپ شریک بہن. کون ہے؟ باپ شریک بہن کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس کو کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو مائیں الگ الگ ہو. جن کا باپ کیا ہو؟ ایک ہو اور مائیں کیا ہو؟ الگ الگ ہوں, تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ باپ شریک جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بہن کہتے ہیں. اور اگر وہ بیٹے ہیں, مطلب وہ بھائی ہوں گے, مرد ہوں گے, تو وہ آپس میں بھائی بنیں گے. تیسرا نمبر جو ہے اس میں جو چھٹا نمبر جو ہے وہ ہے ماں شریک بہن. اس کی پہلے وضاحت ہو گئی ہے, ماں شریک بہن. ساتویں نمبر پر جو ہیں وہ جو ہیں ماں. ساتویں نمبر پر کون ہے؟ ماں. اور آٹھویں نمبر پر جو ہیں وہ ہیں دادی یا نانی. اس کو عربی میں الجدت السیئہ کہتے ہیں. اس کی ایک مخصوص تعریف ہے, وہ اس مخصوص تعریف کی طرف بھی میں ابھی نہیں جا رہا ہوں. پھر فی الحال آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ دادی یا نانی, دادی یا نانی, یا پھر جو ہے وہ ماں, پھر جو ہے نانی کی ماں اوپر تک, اسی کی ماں سے ماں اوپر تک, یا پھر دادی, پھر دادی کا جو ہے پھر کیا ہو جو ہے وہ دادا, پھر پر دادا کی جو بیوی ہوگی وہ ساری جو ہیں اس میں دادی میں کیا ہوتی ہیں؟ شامل ہوتی. یہ 8 عورتیں ہیں جو کہ کیا بنتی ہیں؟ ذوی الفروض بنتی ہیں. جی یہ جی باپ شریک اس کو کہتے ہیں کہ جن کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں. مثلا کسی شخص کی 2 شادیاں ہیں, 3 شادیاں ہیں, تو فَإِن طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, اگر پسند آ جائے تو 2 3 شادیاں کرو. تو مثلا جس کی 2 شادیاں ہیں, 3 شادیاں ہیں, اور اس کو ماشاءاللہ سب سے اولادیں ہیں, تو وہ آپس میں جو بہنیں ہوں گی تو وہ باپ شریک بہنیں بنیں گی. اور اگر اس کے ساتھ جو ہے مذکر بھی ہوں گے تو پھر وہ باپ شریک بہن اور بھائی بنیں گے. اور صرف مذکر ہیں آپس میں تو وہ باپ شریک بھائی کہلائیں گے. ان کی بات بھی آگے انشاءاللہ آ رہی ہے. اچھا یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. تیسرے جو ہیں دوسرے نمبر پر ہے اسباء. یہ ذوی الفروض کی الحمدللہ لسٹ آپ کو میں نے بتا دی ہے. اب ہم آتے ہیں کس کی طرف؟ اسباء کی طرف. ہونا جلدی سے اسباء کی تعریف لکھو. اسباء کی تعریف. اسباء کسے کہتے ہیں؟ اسباء ان ورثاء کو کہتے ہیں جو اگر ذوی الفروض کے ساتھ آئیں. جو اگر کس کے ساتھ آئیں؟ چلیے جب ہم وہ ورثہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ وہ بورڈ پر جب آپ کو سمجھائیں گے تو وہ ساری لسٹ آپ دیکھیں گے. تو ابھی فی الحال یہ تعریف ذہن میں رکھیں کہ ان ورثاء کو کہتے ہیں جو اگر ذوی الفروض کے ساتھ آئیں تو ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچ جائے اس کے وہ مستحق ہوں. ذوی الفروض کو کیا کریں؟ ہم حصہ دیں, اور حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے وہ ہم کیا کریں گے؟ ان کو کیا کریں؟ وارث بن جائیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو بھی بات آئی سمجھ میں؟ اچھا دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر اکیلے آ جائیں, کوئی بھی ذوی الفروض نہیں ہے, تو وہ سارے کے سارے مال کا وہ کیا ہو جائیں گے؟ مستحق ہو جائیں گے. یہ آپ کو اسباء کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہے؟ آپ کو بھی آ گئی ہے؟ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو اس کے متعلق کوئی بات تو پھر ہم آگے چلیں. اس کی کوئی مثال دے کے بتا. مثال دے کے. اچھا مثال اس کی یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص جو ہے وہ وفات پا گیا ہے, اس کی ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے. ایک بیوی ہے اور کیا ہے؟ ایک بیٹا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ بیوی کو 8واں حصہ دیں گے. سمن مثلا 8 لاکھ ہیں تو 8 لاکھ میں سے 1 لاکھ جو ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ بیوی کو دے دیں گے. باقی جو کچھ بچے گا وہ چونکہ بیٹا اسبا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ باقی سارا کا سارا مال ہم کیا کریں گے؟ بیٹے کو. اب اسی طریقے سے کوئی شخص وفات پا گیا ہے, اس کی بیوی بھی نہیں ہے, ماں باپ بھی نہیں ہے, صرف بیٹا موجود ہے. کیا کون موجود ہے؟ یا پھر بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہیں. اس کی بیٹا اور بیٹی کی آگے بات آ رہی ہے. یا صرف بیٹا موجود ہے یا صرف بیٹا اور بیٹی موجود ہیں, تو یہ دونوں آپس میں کیا بن جاتے ہیں؟ اسبا بن جاتے ہیں. تو کل مال ہم کیا کریں گے؟ ان کے درمیان میں ہم کیا کریں گے؟ تقسیم کر دیں گے. بات آگے سمجھ میں؟ اور کوئی بات کسی کو پوچھنی ہو؟ چلو اب آگے کی طرف آتے ہیں. یہ اسبا کی جو ہیں وہ 3 قسمیں ہیں. ویسے اسباء کی ابتداء 2 قسمیں ہیں, میں نے دوسری کا ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ وہ آج کل پائے نہیں جاتے ہیں. ایک اسباء نسبی ہوتا ہے, دوسرا اسباء سببی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک اسباء نسبی ہوتا ہے, دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اسباء. مولانا صاحب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہ اسباء جو ہیں سببی چونکہ آج کل پائے نہیں جاتے ہیں, اس وجہ سے میں نے اس کو بالکل جو ہے وہ اس کو کلٹی نقشہ کا نعرہ لگا دیا ہے. تو اس کو میں نے بالکل کیا کر دیا ہے؟ سائڈ پہ رکھ دیا ہے. ہم آتے ہیں اسباء نسبی کی طرف. اسباء نسبی جو ہیں وہ 3 ہیں. اسباء نسبی کتنے ہیں؟ 3 ہیں. اچھا اسباء نسبی کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ اسباب نفس
وہ کیا ہیں اسباب نفس ہی، اور جو دوسرا نمبر ہے وہ ہے اسباب غیر ہی. دوسرا نمبر کیا ہے اسباب غیر ہی، اور جو تیسرا نمبر ہے وہ ہے اسباب ما غیر ہی. تیسرا نمبر جو ہے وہ کیا ہے اسباب ما غیر. سب سے پہلی جو اسباب نسبی کی جو ہے وہ تقسیم ہے قسم ہے، وہ سب سے پہلا کیا ہے اسباب نفس ہی. مولانا آپ کو بات آ رہی سمجھ؟ سب سے پہلا کیا ہے اسباب نفس ہی. سب سے پہلا کیا ہے اسباب، قریشی صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اسباب نفس ہی. نمبر 2 جو ہیں وہ اسباب غیر ہی ہیں، اور تیسرا نمبر جو ہے وہ کیا ہے اسباب ما غیر ہی. بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ اچھا اسباب نفس ہی کسے کہتے ہیں؟ ہم آتے ہیں اسباب نفس ہی کی تعریف. اسباب نفس ہی جو ہیں ان ورثہ کو کہتے ہیں جن کی نسبت ہم میت کی طرف کریں تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے. اچھا کسی کو گرمی تو نہیں لگ رہی ہے؟ اسباب نفس ہی کس کو کہتے ہیں؟ ان اسباب کو کہتے ہیں جن کی نسبت ہم کس کی طرف کریں، میت کی طرف کریں تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں اسباب نفس ہی کہتے ہیں. جی یہ تعریف یہاں لکھی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو آخر میں جو انتظامیہ کی طرف سے یہ فوٹو کاپی کر دیے گئے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو دے دیے جائیں گے. تو اسباب نفسی ان ورثہ کو، ان اسباب کو کہتے ہیں جن کی نسبت ہم میت کی طرف کریں تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں اسباب نفسی کہتے ہیں. پھر اسباب نفس ہی کی جو ہیں ٹوٹل 4 قسمیں ہیں. اسباب نفسی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ جی مولانا اسباب نفسی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. سب سے پہلا جو ہیں وہ ہیں میت کا جز. سب سے پہلا کیا ہے؟ میت کا جز. نمبر 2 جو ہیں وہ ہے میت کا اصل. نمبر 2 کون ہے؟ میت کا اصل. نمبر 3 جو ہیں وہ ہے میت کے باپ کا جز. نمبر 3 کون ہے؟ میت کے. اور نمبر 4 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ میت کے باپ کا جز. اب میں ان کی ہر ایک کی تفصیل بیان کرتا ہوں، تو پہلے آپ یہ یاد رکھ کر لیں کہ اسباب نفس ہی کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 میت کا جز، نمبر 2 میت کی اصل، اور نمبر 3 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ میت کے باپ کا جز، اور نمبر 4 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ میت کے دادا کا جز. یہ 4 اسباب نفسی کی قسمیں ہیں. یہ یہاں پر انشاءاللہ لکھ لیے جائیں گے، اور پھر یہ آپ کو فوٹو کاپی دی جائے گی، آخر میں آسانی ہو جائے گی. تو سب سے پہلا جو میت کا جز ہے وہ کیا ہے؟ بیٹا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کیا ہے؟ پوتا. جی کیا؟ بیٹا یاد کر لو یہ ڈیٹا. کیا؟ بیٹا یاد کر لو یہ ڈیٹا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے؟ بیٹا ہے. بیٹا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کیا ہے؟ پوتا ہے. وہیں سفل نیچے تک یہ میت کا جز ہے. سب سے پہلے میت کا بیٹا ہے. اگر پھر جی نہیں، وہ مثلا وہ بیٹا وفات پا گیا ہے پہلے ہی. جی ہاں وہ پہلے ہی وفات پا گیا ہے، تو اب لازمی بات ہے اس کی اولاد تو ہوگی، وہ جو ہوں گے وہ اس کے کیا کہلائیں گے؟ پوتا کہلائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ میت کا اصل، یعنی پہلے باپ جو ہے وہ ذوی الفروض میں بھی شامل ہے اور اسباب میں بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا نمبر جو ہے وہ میت کا جو اصل ہے وہ باپ ہے. باپ نہیں تو پھر دادا، وہی نالا اوپر تک یہ سلسلہ ہوگا. یہ میت کا اصل ہے. نمبر 3 میت کا جز. نمبر 3 کیا ہے؟ میت کا جز. میت کا جز یعنی میت کا سگا بھائی، میت کے باپ کا جز. جی ہاں میت کے باپ کا جز. تو سب سے میت کا باپ کا جز جو ہے وہ سب سے پہلے سگا بھائی. اگر سگا بھائی نہیں ہے تو پھر باپ شریک بھائی. اگر باپ شریک بھائی بھی نہیں ہے تو پھر سگا بھتیجا ہے. سگا بھتیجا بھی نہیں ہے تو پھر باپ شریک بھتیجا. وہیں سفل نیچے تک یہ سلسلہ ہوگا. یعنی میت کے باپ کے جز میں کیا ہے؟ سب سے پہلے میت کا سگا بھائی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ جی سگا بھتیجا ہے، اور اس کے بعد سگا بھائی ہے، پھر باپ شریک بھائی ہے، پھر سگا بھتیجا ہے، پھر باپ شریک بھتیجا ہے. اس طریقے سے یہ نیچے تک جائے گا. باپ شریک بھتیجا یہ ہے کہ مثلا جو آپس میں 2 باپ شریک بھائی ہوں گے، 2 آپس میں کیا ہوں گے؟ باپ شریک بھائی ہوں گے، وہ باپ شریک بھتیجا کہلائے گی. بات آئی سمجھ بیٹا آپ کو کہ جو ہیں باپ شریک بھائی سے بھتیجے سے کیا مراد ہے کہ جو بھائی آپس میں باپ شریک بھائی ہیں تو اس دوسرے بھائی کی جو اولاد کہلائے گی وہ اس کی جو ہے نا باپ شریک بھتیجے کہلائے گی. اچھا تیسرا جو ہے، چوتھا نمبر جو ہے وہ میت کے دادا کا جز. وہ کیا ہے؟ میت کے مولانا ان کو مٹا دو. مولانا تصویر نکال دیں. چلو اس کو مٹا دو. جی نمبر 4 جو ہے وہ کیا ہے؟ میت کے دادا کا جز. مولانا احسان اللہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی سوال کوئی بات؟ اچھا جی چلو آگے چلتے ہیں. جی تو نمبر 4 جو ہے وہ کیا ہے؟ میت کے دادا کا جز. میت کے دادا کا جز کون ہے؟ میت کا سگا بھائی، میت کا سگا چچا. میت کا کیا ہے؟ سگا چچا.
اگر سگا چچا نہیں ہے تو پھر باپ شریک چچا، وہ بھی نہیں ہے تو سگا چچا زاد بھائی، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے باپ شریک چچا زاد بھائی، وَإِن سفل نیچے تک یہ سلسلہ ہوگا۔ یہ اسباب نفسہی کی 4 قسمیں ہیں، میں اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ جلدی سے بیان کر لیتا ہوں، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے جو ہے اسباب نفسہی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 میت کا جز، جی میرے ساتھ بولیے، نمبر 1، نمبر 2 میت کا اصل، نمبر 3 میت کے باپ کا جز، اور نمبر 4 میت کے دادا کا جز۔ جی تو اچھا، ان میں سب سے پہلے جو ہے میت کے جز میں جو ہے بیٹا، پوتا، وَإِن سفل، یعنی نیچے تک۔ میت کا اصل جو ہے وہ باپ، دادا، وَإِن اعلیٰ، اوپر تک۔ اچھا، میت کے باپ کا جز جو ہوگا سگا بھائی، باپ شریک بھائی، اور سگا بھتیجا، باپ شریک بھتیجا، وَإِن سفل۔ اور نمبر 4 جو ہے میت کے دادا کا جز جو ہے وہ کیا ہوگا؟ سگا چچا، باپ شریک چچا، سگا چچا زاد بھائی، اور باپ شریک چچا زاد بھائی، وَإِن سفل۔ اچھا، یہاں ایک بڑی بہترین بات ہے، علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بڑی ان کی محنتیں ہیں، انہوں نے یہاں ایک قانون بیان کیا ہے، اور قانون بھی یہ قرآن حدیث سے ہے کہ الاقرب فالاقرب، یہ الفاظ یاد رکھیں، الاقرب فالاقرب۔ اس کا مطلب ہے جو قریب ہے اسی کو کیا کی جائے گی؟ ترجیح دی جائے گی۔ مثلا کوئی شخص وفات پا گیا ہے، اس میں میت کا جز بھی ہے، میت کا اصل بھی ہے، میت کے باپ کا جز بھی ہے، میت کے دادا کا جز بھی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ میت کے جز کو ہم کیا کریں گے؟ ترجیح دیں گے۔ یعنی صرف بیٹے کو ہم کیا کریں گے؟ اسباب بنائیں گے، پوتا اور یا جو بھی آگے جتنی بھی آ رہے ہیں ان سب کو ہم کیا کریں گے؟ اسباب کی لسٹ سے اس وقت نکال دیں گے۔ ان اس صورت میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی اسباب نہیں بنے گا، صرف جو ہے وہ کیا بنے گا؟ بیٹا ہی کیا بنے گا؟ اسباب بنے گا۔ پوتا، سگا بھائی، چچا زاد بھائی، چچا وغیرہ ان میں سے کوئی بھی اسباب نہیں ہوگا۔ یہ الاقرب فالاقرب کے تحت ہے۔ اب میت کا اگر جز نہیں ہے تو پھر ہم میت کے اصل کی طرف جائیں گے۔ میت کا باپ وہ نہیں ہے تو پھر دادا وہ بھی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے میت کے جو ہیں باپ کے جز کی طرف آئیں گے۔ وہ نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میت کے جو ہیں دادا کے جز کی طرف آئیں گے۔ الاقرب فالاقرب، یعنی جو قریب والا ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ ترجیح دیں گے، اور دور والے کو ہم کیا کر دیں گے؟ محجوب کر دیں گے۔ یہ بات آ گئی سمجھ میں دوستوں کو؟ پکی بات ہے فقیر، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ پکی بات ہے۔ اچھا جی، اب آگے آتے ہیں اسباب نسبی جو ہیں اس کی دوسری قسم۔ یہ اسباب نفسی کی تفصیل تھی، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اسباب جو ہیں نسبی ہیں اس کی 3 قسمیں، ایک اسباب نفسی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسباب غیری ہیں، اور جو تیسرا ہے وہ کیا ہے؟ اسباب ما غیری ہیں۔ اب جو ہیں اسباب جو ہیں وہ آتے ہیں اسباب جو ہیں بغیری کی طرف۔ اسباب غیری کیا ہیں؟ اسباب بغیری کیا ہیں؟ اسباب بغیری جو ہیں یہ خود تو اسباب نہیں ہوتی ہیں، لیکن کسی اور اسباب کے ساتھ آنے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ اسباب بن جاتی ہیں۔ وہ خود اسباب نہیں ہیں، وہ خود ذوی الفروض میں سے ہیں، لیکن کسی اور اسباب کے ساتھ آنے کی وجہ سے وہ کیا بن گئی ہے؟ اسباب بن گئی ہے۔ اچھا، وہ کون ہیں؟ وہ 4 عورتیں ہیں۔ وہ کتنی ہیں؟ 4 عورتیں ہیں، جن کا اگر اکیلی ہوں تو وہ آدھا حصہ اٹھاتی ہیں، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان، 2/3، 2/3 ان کو کیا ملتا ہے؟ حصہ ملتا ہے۔ اگر اکیلی ہوں تو 1/2، 1/2 حصہ ان کو ملتا ہے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ثلثان، 2/3 حصہ ان کو کیا ملتا ہے؟ حصہ۔ اب یہ کب ملتا ہے؟ انشاءاللہ یہ جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس میں انشاءاللہ یہ اسی کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ تو اگر اکیلی ہوں تو نصف، 2 یا 2 سے زیادہ آ جائیں تو وہ ثلثان حصہ لیں۔ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا بنتی ہیں؟ اسباب غیری بنتی ہیں۔ یہ 4 عورتیں ہیں جو اکیلی ہوں تو نصف، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ ثلثان لیتی ہیں۔ ایسی عورتیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا بنتی ہیں؟ اسباب غیری بنتی ہیں۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے بیٹی بیٹے کے ساتھ، جی بولیے، بیٹی بیٹے کے ساتھ، جی اگر وہ نہیں ہے تو پھر پوتی پوتے کے ساتھ، تیسری جو ہے وہ سگی بہن سگی بھائی کے ساتھ، نمبر 4 جو ہے وہ کیا ہے؟ باپ شریک بہن باپ شریک بھائی کے ساتھ۔ یہ 4 عورتیں ہیں جو اپنے بھائیوں کے ساتھ اگر آ جائیں تو یہ کیا بنتی ہیں؟ اسباب بغیری بنتی ہیں، اور ان کے درمیان جو ہیں للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے مطابق حصہ تقسیم کیا جائے گا۔ ان کے درمیان کس طرح حصہ تقسیم کیا جائے گا؟ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو جو ہے عورت کا 2 گنا حصہ دیا جائے گا، مرد کو ڈبل حصہ دیا جائے گا عورت کے مقابلے میں۔ مثلا اگر عورت کو جو ہے وہ 50,000 مل رہے ہیں تو جو بیٹا ہوگا یا جو سگا بھائی ہوگا یا پوتا ہوگا یا باپ شریک بھائی ہوگا اس کو 1 لاکھ ملیں گے،
اس کو 10 روپے مل رہے ہیں تو پھر جو لڑکا ہوگا اس کو 20 روپے ملیں گے انشاءاللہ۔ اس کی یہ صورت ہے، ہم انشاءاللہ تیسرا جو ہمارا شروع ہوگا اس میں انشاءاللہ اس کے بارے میں زیادہ تفصیل ہم پڑھیں گے، لیکن یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسباب غیر ہی یہ 4 عورتیں ہیں جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا بن جاتی ہیں، اسباب بغیر ہی بن جاتی ہیں، اور ان چاروں کا میں نے نام بھی چاروں کی میں نے ذکر کر دیا وہ کون کون ہیں، اور ان کے درمیان جو ہیں وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق حصہ کیا کیا جائے گا، تقسیم کیا۔ صحیح آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سائیں جو ابھی آئیں صحیح سے بھی صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ اچھا اب آگے آتے ہیں اسباب ما غیری، یہ ہم انشاءاللہ اس پر ہم اپنے لیکچر کو یہاں پر ختم کر رہے ہیں۔ اسباب ما غیری یہ جو ہیں یہ ایسی 2 عورتیں ہیں جو بیٹی یا پوتی کے ساتھ آ جائیں تو اسباب ما غیری بنتی ہیں۔ کیا ہیں یہ 2 عورتیں ہیں جو بیٹی یا پوتی کے ساتھ آ جائیں تو وہ کیا بن جاتی ہیں، اسباب ما غیری بن جاتی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ سگی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ آ جائے تو وہ کیا بنتی ہے، اسباب ما غیری بنتی ہے۔ سگی بہن پوتی کے ساتھ آ جائے تو وہ کیا بن جاتی ہیں، اسباب ما غیری بن جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر سگی بہن نہیں ہے تو پھر جو ہے باپ شریک بہن بیٹی یا پوتی یا ان دونوں کے ساتھ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آ جائے تو وہ اسباب ما غیری بنتی ہیں۔ مطلب کیا ہوگا کہ پہلے ہم بیٹی کو یا جو دوسرے باقی بقیہ ذوی الفروض ہیں ان کو حصہ دیں گے، اس کے بعد جو کچھ بھی بچ جائے گا وہ ہم سگی بہن کو یا پھر باپ شریک بہن کو ہم کیا کریں گے، دے دیں گے۔ انشاءاللہ یہ جو دوسری ہماری نشست ہوگی ان کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ٹائم پر ہی شروع کریں، اور ان کے بارے میں انشاءاللہ یہ جو ورثہ کی جو کون سا کس وارث کو کب کب کون سا حصہ ملے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں پوری تفصیل اس کی جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اچھا یہ اسباب ما غیری ہے۔ اچھا یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اسباب جس طرح اسباب نفس ہی میں الاقرب فالاقرب ہے، قریب والے کو ترجیح حاصل ہے، اسی طریقے سے اسباب غیری میں بھی جو ہیں وہ کیا ہیں، اس کو ہم کیا کریں گے، قریب والے کو ترجیح دیں گے اور دور والے کو ہم کیا کر دیں گے، محجوب کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ آج کے ہمارا جو لیکچر ہے اس کو دوبارہ سے میں جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں آسان دوبارہ سے، کہ آج کا جو ہمارا پہلا درس ہوا ہے اس کے میں ہم نے جو ہے آج میراث کی تعریف، میراث کا موضوع، میراث کی غرض، میراث کے ارکان، اسباب، شرائط اور میراث کا حکم اور فضیلت، اور اس کے بعد ورثہ کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اچھا ایک بات باقی رہ گئی کہ ذوی الارحام کی بھی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، وہ تو انشاءاللہ ابھی تو ہمارے اس 4 لیکچر کے درمیان میں نہیں ہوگا، پھر انشاءاللہ کبھی اس کا رکھیں گے، لیکن ذوی الارحام کی میں آپ کو صرف تعریف بتا دیتا ہوں کہ ذوی الارحام ان ورثہ کو کہتے ہیں جو نہ ذوی الفروض ہوں نہ اسبا ہوں، یعنی نہ ان کے لیے شریعت سے کی روح سے ان کے لیے نہ کوئی حصہ مقرر ہے اور نہ ہی وہ اسبا بنتے ہیں، تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، ان ورثہ کو ہم کیا کہتے ہیں، ذوی الارحام کہتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات اور بھی رہ گئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ مولانا ایک منٹ یہ تھوڑا چلو اس کو چھوڑ دوں، ایک منٹ، کہ شوہر جو ہیں، شوہر، باپ اور دادا، یہ جو 3 ہیں شوہر، باپ اور دادا، یہ ذوی الفروض بھی بنتے ہیں اور اسبا بھی بنتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی کہ شوہر جو ہیں، شوہر، باپ اور دادا، یہ جو ہیں یہ کیا ہیں، ذوی الفروض بھی بنتے ہیں اور اسبا بھی بنتے ہیں۔ شوہر اور باپ کا تو وہاں پر ذکر آئے گا جب ہم ان کے حالات کو ذکر کریں گے، لیکن باپ اور دادا کا تو ذکر آئے گا کہ وہ کون سی صورت میں کیا بنتے ہیں، اسبا بنتے ہیں، لیکن شوہر کا ذکر نہیں کیا ہوا ہے۔ یہ آپ دوستوں کو میں بتا دیتا ہوں، مثلا جو ہے زوجین آپس میں چچا زاد بھائی ہیں، زوجین آپس میں کیا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ اب اگر وہ عورت وفات پا جاتی ہے اور اس کا جو ہے یہ قریبی اسبات میں سے کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں شوہر جو ہے وہ ذوی الفروض بھی بنے گا اور اسبا بھی بنے گا۔ یہ دوستوں کو پہلے میں نے بات جو میرے پاس پڑھے ان کے سامنے یہ بات ذکر نہیں کی ہے، دوبارہ سے یہ میں آج ان کے لیے ذکر کر دیتا ہوں۔ جو شوہر ہیں وہ ویسے تو ذوی الفروض بنتا ہے، لیکن اگر وہ زوجین آپس میں جو ہیں وہ چچا زاد بھائی ہیں اور تو پھر اس صورت میں جو ہے نا باقی کوئی اور قریب والا جو ہے اسبا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں یہ ذوی الفروض بھی ہوگا اور اسبا بھی ہوگا۔ منیر ہے بات آ رہی سمجھ میں؟ پکی بات ہے؟ اچھا یہاں ایک اور بھی بات جو ہے وہ رہ گئی ہے کہ علماء جو ہیں صاحب سراجی علیہ الرحمہ نے جو ہے ذوی الفروض کی بھی 2 قسمیں ذکر کی ہیں۔ ذوی الفروض کی کتنی ذکر کی ہیں؟ ایک جو ہیں
ذوی الفروز نسبی، ذوی الفروز نسبی جی، اور جو دوسرے ہیں وہ ہیں سببی، دوسرے کیا ہیں؟ سببی۔ زوجین کے علاوہ جو ذوی الفروز ہیں ان کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ ذوی الفروز نسبی کہتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذوی الفروز نسبی کہتے ہیں، اور جو زوجین ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذوی الفروز سببی کہتے ہیں۔ مولانا آپ اس کو مٹا کے یہ تھوڑا پورا کر دو، آخر میں تصویر ان کی جو ہے نکال کے دیتے ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے میراث کی تعریف، میراث کا موضوع، غرض، میراث کا حکم، اس کے شرائط، ارکان اور اس کے اسباب، اور جو ہے میراث کی فضیلت اور ورثہ کے بارے میں آج جو ہے یہ چیز ہم نے پڑھی ہے۔ تو دوستوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ برائے کرم ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں، تاکہ جو آگے والا سبق ہے وہ آپ کو جو درس ہوگا انشاءاللہ جو چیزیں ہم پڑھائیں گے وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اچھا، پھر انشاءاللہ جو ہمارا تیسرا اور جو چوتھا جو ہمارا لیکچر ہوگا، یہ میں آپ دوستوں سے بھی کہہ دیتا ہوں، جو لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں، لائیو سن رہے ہیں، یا جہاں تک ان لوگوں کو ہماری بات پہنچے گی، اس تیسرے اور چوتھا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس کو جو ہے سننا نہ بھولیں، دوسروں تک دوست انشاءاللہ، کیونکہ بہت سارے دوست جو ہوتے ہیں مدارس کے علماء ہوتے ہیں، فضلاء ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، ان کو یہ تمام چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی علم میراث پڑھتا ہے ان کو تمام یہ چیزیں شروع سے ہی پڑھائی جاتی ہے، اس میں اتنی کوئی نئی کوئی بات نہیں ہے، لیکن